अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम सबक अहले ज़मीन अदालत आलिया में क़िबलख़वानी करेंगे और उसकी वजाहत करूँगी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ईमेल का तरीक़ा बताया था, जिस पर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने कहा था कि भाई हमें समझ नहीं आया कि ईमेल किस तरह से करनी है। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आप पेज सफ़ा खोलिए, पेज नंबर 142 देखिए, ठीक है। ऊपर तरीक़ा समझाया गया है आपको। एक्टिविटी शायद उनको समझ में नहीं आ रही थी। पेज नंबर 144 पर, जी कौन आप देख रही हैं, पेज नंबर 144 पर जिस तरीके से वो ईमेल का नमूना लिखा हुआ है, सेम आपने कंप्यूटर पेपर पे ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सारा नमूना लिखना है जिस तरीके पे लिखा गया है किताब पे। ये मैंने एक्टिविटी बताई थी आपको। तो एक्टिविटी सरगर्मी को कहते हैं, ठीक है। और दूसरे के सवाल क्या है यहाँ पर, तो मौजू कामयाबी मुबारक हो था। आपका मौजू है कि एक ईमेल लिखिए स्कूल के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में टीम की कामयाबी की, ठीक है। वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये भी, इसमें भी आप कामयाबी की मुबारकबाद देंगे। तो इसको सिर्फ आपने किताब पे लिखा हुआ है, आपने कंप्यूटर पेज पे अपनी राइटिंग में लिखना है। तो ये एक्टिविटी थी, ये सरगर्मी थी, ताकि आप खुद से लिखोगे तो आपको तरीक़ेकार समझ में आएगा और आप लिख सकोगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन, ठीक है। और दूसरे बच्चे जिस किसी को भी नहीं समझ में आया है वो खुद देख लीजिए अच्छी तरीके से, और इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम अगला लेसन पढ़ते हैं जो हम पढ़ने जा रहे थे अहले ज़मीन अदालत आलिया में। किताब निकाल लीजिए। किताब का पेज नंबर दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, हम कौन सा पेज पढ़ रहे थे। ये पेज था जी, इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में आपको पेज मिल जाएगा अहले ज़मीन अदालत आलिया में। ये आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। सफ़ा नंबर है 102, पेज 102 निकालिए। और ये मैं आज पढ़ रही हूँ, आपने सुनना है, ठीक है। चलिए। किरदार, खलाई मखलूक, ज़मीन दुनिया के बाहर यानी खला से आई हुई मखलूक। अहले ज़मीन का नुमाइंदा वकास जज, चौबदार चपरासी, वकील सफाई हुकूमत की तरफ से वकील, वकील इस्तगासा मुकदमा दायर करने वाले यानी खलाई मखलूक का वकील। खलाई मखलूक का एक फ़र्द जो कि तकरीबन 1000 साल पहले ज़मीन का दौरा कर चुका था, आज कल दोबारा ज़मीन पर आया हुआ है। वो यहाँ के हालात और माहौल देखकर सख्त परेशान है। वो अक्सर दूसरे सैयारों पर भी जाता रहता है और जानता है कि जब हालात और माहौल ऐसे हो जाएं जैसा कि ज़मीन पर हो रहा है तो सैयारे तबाह हो जाते हैं। वो अहले ज़मीन को समझाना चाहता है, इसलिए उसने एक मुकदमा अदालत आलिया में दायर किया है। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी 12 साला लड़का वखास कर रहा है। आइए कमरे अदालत में चलें। मंजर, लोग बैठे हैं। जज साहब के आने पर सब खड़े हो जाते हैं और जब वो बैठे हैं तो सब बैठ जाते हैं। चौबदार बुलंद आवाज़ में, खलाई मखलूक के नुमाइंदे हाजिर हों। वकील, ज़रा आहिस्ता भाई, खलाई मखलूक और वक़ास कटहरे में पहले ही मौजूद थे। चौबदार आहिस्ता आवाज़ में अपना जुमला दोहराता है। वकील इस्तगासा, जी जनाब, तो आप हलफ उठाइए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। खलाई मखलूक, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। वकील इस्तगासा, आपने अहले ज़मीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा किया है इसकी वजह क्या है। खलाई मखलूक, इसकी कोई एक वजह हो तो बताऊँ। आज से तकरीबन 1000 साल पहले भी मैं इस सैयारे पर आया था। इस वक्त यहाँ हर तरफ सब्ज़ा था, हरियाली ही हरियाली थी, खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, हवा ताज़ा और पाकीज़ा थी। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट और साफ़ शफाफ झरनों के बहने की आवाज़ें कानों में रस घोलती थी। मेरा दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वापस चला गया। वकील सफाई मदाखलत करते हुए, अगर आप मुख्तसरन बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वकील इस्तगासा, मोहतरम जज साहब, वकील सफाई मेरे मौक्कल को परेशान कर रहे हैं। जज, इतराज़ कबूल किया जाता है। खलाई मखलूक, जी तो मैं ये कह रहा था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक दिन भी सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिली। शोर तो इतना है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने कान मुस्तकिल बंद ही रखूँ। सब्ज़ा और हरियाली तो कहीं कहीं किसी पार्क में नज़र आती है,
بہتے جھرنوں کے بجائے جگہ جگہ گندے اور غلیظ پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ: کیا آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کی ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے؟ خلائی مخلوق: جی ہاں، خلائی مخلوق، جی ہاں، میرا خیال یہی ہے، اس لیے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ چوبدار: اہل زمین کے نمائندے حاضر ہوں۔ وقاص کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل صفائی: جی جناب، حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وقاص: میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل صفائی: آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وقاص: میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں فرنیچر کی لکڑی چاہیے، ایندھن کے لیے لکڑی چاہیے، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے۔ اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں۔ اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانا ہے، وہ ہم نہروں اور دریاؤں اور سمندروں میں بہاتے ہیں۔ اس طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور تو خود بخود پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ وکیل صفائی: خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہے گی؟ خلائی مخلوق: جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے۔ آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا بنا سکتے ہیں۔ ایندھن کے لیے بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اس طرح استعمال شدہ پانی صاف ستھری نہروں، دریاؤں اور سمندر میں پھینکنے کے بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کی ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وقاص: لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے، ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق: لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے؟ وکیل صفائی: جناب، ہمارا بیان یہی تھا۔ عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ جی بچوں، یہ سبق ہم نے پڑھا اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے ایک مقدمے کے طور پر اس سبق کو پیش کیا ہے کہ زمین کی جو صورتحال ہے، ہر طرف پولوشن، ہر طرف آلودگی، کہیں جو ہے درخت نہیں ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، درخت اگائے نہیں جا رہے، اور ہر جگہ جو ہر شخص اگر یہ کہہ دے کہ مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہماری دنیا میں، اس زمین پہ، کہ کارخانوں سے دھواں چل رہا ہے، کارخانوں کو چلانا ہے تو شہری علاقوں میں کارخانے قائم ہیں جن سے بتدریج دھواں نکلتا جا رہا ہے اور سانس اور دمے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا، کسی کو مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ رہ گئی بات پانی کی، پانی بھی ایسے ہی بہایا جا رہا ہے۔ اگر ان پانی کو سیو کیا جائے، بچایا جائے اور کھیتوں کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہر کوئی اپنے جو ہے گلی کے آگے کچرے کا ڈھیر ہے، بہتے نالیاں ہیں، گٹر ہیں جو ابل رہے ہیں، کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، ہر طرف آلودگی پھیل گئی ہے۔ تو یہ ایک مقدمے کی صورت میں جو ہے خلائی مخلوق نے جو ہے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، کس کے خلاف؟ زمین کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہاں پر شروع میں دیکھیے، شروع میں انہوں نے کردار بتا دیے کہ خلائی مخلوق کسے کہتے ہیں؟ خلائی مخلوق زمین دنیا کے باہر یعنی خلا سے آئی ہوئی مخلوق۔ اہل زمین کا نمائندہ کون تھا؟ وقاص تھا، ٹھیک ہے، اور جج تھے، چوبدار تھا، چوبدار کسے کہتے ہیں؟ چپراسی کو۔ وکیل صفائی جو حکومت کی طرف سے وکیل تھا۔ وکیل استغاثہ جس نے مقدمہ دائر کرنے والے یعنی خلائی مخلوق کا وکیل۔ دو وکیل تھے، ایک وکیل صفائی تھا زمین کی طرف سے تھا، دوسرا وکیل تھا جو کہ وکیل استغاثہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح پورا مقدمہ انہوں نے اس بارے میں دیا کہ زمین پہ جو آلودگی پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے خلائی مخلوق بھی متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ سورج کی جو اوزون لیئر ہے وہ بھی جو ہے اس آلودگی کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے، اور جب یہ اوزون لیئر ڈیمیج ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اس میں جو ہے وہ گڑھا پڑ گیا ہے، وہ رپچر ہو گئی ہے، تو کیا ہو رہا ہے نتیجے میں؟ سورج کی شعاعیں جو ہیں ڈائریکٹ انسانی جسم پہ پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی خطرناک اور مہلک بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے وہ پیدا ہو گئی، جیسے کینسر، ٹھیک ہے، اسکن کینسر، سانس کی بیماریاں، لنگز کی بیماریاں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب کچھ اس آلودگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو ہمارا تھوڑا سا اہم کام یہ ہے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے کوشش کریں، درخت لگائیں۔ ابھی دیکھیے حالیہ بارشوں میں پانی روڈوں پر کتنا جمع ہے، اس کی وجوہات بھی تو ہم ہی پیدا کریں نا،
ہم درخت نہیں لگاتے، درخت ہوتے تو کیا ہوتا ہے، پانی درخت جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں، یہ تو یہ نہیں ہو رہا۔ پھر گٹر نالے کچرے، ہم نے کچروں کا ڈھیر بنا دیا ہے، جہاں کے نالوں میں ہم لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں۔ ہم سے مراد، ہم جب کچرا باہر دیتے ہیں، جو کچرا جو خاکروب ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بلدیاتی کوئی نظام نہیں ہے، جس کی اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں، ہم انسان ہی کر رہے ہیں نا، زمینی مخلوق ہی تو کر رہی ہے۔ ہر شخص دوسرے پہ الزام دے کر جو ہے وہ مبرہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو اپنا فرض نبھانا ہے۔ خاکروب اپنا فرض نبھائیں، علاقے کے لوگ اپنا فرض نبھائیں، بلدیاتی ادارے اپنا نظام سنبھالیں، لیکن یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا شہر کراچی، جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کچراچی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو اس میں ہمیں چاہیے، اب آپ تو بچے ہو، لیکن آپ کا رول یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھاؤ، آپ بھی کل کو آؤ گے، کل آپ نے بھی سنبھالنا ہے، صحیح ہے؟ تو ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر ہوگا تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھے گا اور چلے گا۔ آج آپ بچے ہیں، لیکن آپ کل تو بڑے ہوں گے، کل کیا پتہ آپ وزیر بلدیات لگ جائیں، ہے نا؟ تو اگر ہر شخص خود غرضی دکھائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں مفاد پرستی نہیں کرنی، ہمیں خود غرضی نہیں کرنی، ہمیں قوم کا فائدہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنے، تو پھر کہیں جا کر یہ تمام نظام ٹھیک ہوگا، اس لیے کوئی تو آگے بڑھے گا، کوئی تو کرے گا۔ تو یہاں جو اتنا زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے، کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں، پورا شہر گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کے الفاظ معنی کراؤں گی اور باقی مشقی کام ہم کریں گے۔ ابھی ہم نے صرف ریڈنگ کی ہے، ریڈنگ کو آپ بار بار کریے، اس کو پڑھیے تاکہ اور سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ پچھلا جو آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آیا تھا ای میل والا، وہ بھی کر لیجیے گا، کیونکہ کچھ بچوں کو یہ تھا کہ بھئی عزاداری وغیرہ چل رہی تو ہمارا کام ہو نہیں پایا ہے، تو اب وقت مل گیا ہے، آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی آپ سے فوراً تو کام مانگا نہیں کہ آپ فوراً ہمیں کام دکھا دیں، ہم بھی جانتے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگ کام کریے، کمپیوٹر پیج پہ اس کو آپ نے قواعد کاپی پہ لگانا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، سرگرمی یا ایکٹیویٹی آپ نے وہی کرنی ہے جو ای میل کا خط نمونے کے طور پہ دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور ابھی جو سبق پڑھایا ہے اس کو آپ بار بار ریڈ کرو گے۔ اس کا مشقی کام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں کراؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔